वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह औलिया इज़ाम की मारिफत और उनकी जो ज़ाहिरी अलामात हैं, इनके मुताल्लिक़ जो आयात हैं और जो अकाबिरीन ने लिखा, और इसके बाद फिर औलिया की करामात के बारे में हम कुरान अज़ीम की आयात की रोशनी में कलाम कर रहे थे। आपको बताया था कि जब अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी बंदे को जो किसी नबी का उम्मती हो उसे मुंतखब फरमा लेता है तो उसको बाज़ औक़ात एक मनसब अपनी तरफ से अता करता है जिसको विलायत कहते हैं। और विलायत का मतलब होता है किसी के लिए दोस्ती का ऐलान गोया के कर देना। अल्लाह ताला उसको अपना दोस्त, अपना मुक़र्रब बना लेता है। और जब कोई शख्स इस तरह वली बन जाता है तो उसमें वली बनने से पहले अल्लाह ताला कुछ अलामात ज़ाहिर कर देता है कि वो आलिम दीन होता है, मुत्तक़ी होता है, परहेज़गार होता है, एलानिया तौर पर कोई गुनाह नहीं करता है, ना पोशीदा तौर पर कोई गुनाह करता है, और सहीहुल अक़ीदा होता है। तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला विलायत अता फ़रमाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि विलायत इंसान अपनी कोशिश से, अपनी मर्ज़ी से हासिल नहीं कर सकता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत और मर्ज़ी है जिसको चाहे अता फ़रमाए। और फिर ये विलायत सल्ब भी हो जाया करती है। अगर इंसान कोई गुनाह कबीरा करे या सगीरा गुनाह पर इसरार करे तो अल्लाह ताला उससे सल्ब विलायत फ़रमा लेता है और वो फिर वली नहीं रहता। लेकिन सल्ब नबूवत का अक़ीदा जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला किसी से नबूवत को देकर वापस नहीं लेता है, लेकिन विलायत ले लेता है। और हमारी माक़बल तफ़सील से वाज़ेह हो गया, और मैं इस पर बहुत कलाम कर चुका हूँ कि मालूम हुआ कि कोई जाहिल कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। बाज़ लोग अल्फाज का खेल बहुत करते हैं, अपना ज़ाहिर बदल लेंगे और अल्फाज ऐसे होंगे कि आप सुनकर कहेंगे कि वाक़ई ये तो अल्लाह का वली है, लेकिन इल्म में सिफ़र होंगे। और आज का अब तो ये भी देखा गया है कि बाज़ औक़ात इधर उधर की पकड़ के बातें वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम आलिम भी हैं, इल्मी बातें करेंगे गहराई के साथ, लेकिन वो समझ में आ जाता है देखने वाले को भी कि उनमें वो पुख्तगी नहीं होती है जो हकीकतन एक आलिम दीन की गुफ्तगू में होनी चाहिए। कच्चापन होता है और उसकी बिना पर ये गोया की तरह भांडा फूट जाता है कि कौवा चला हंस के चाल और अपनी भी भूल गया। तो हाथ में उस तरह ले लेने से इंसान नाई नहीं बन जाता, पाने पकड़ लेने से इंसान अच्छा मैकेनिक नहीं बन जाता, स्टेथोस्कोप अपने गले में डालने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। तो इसी तरीक़े से हुलिया बदल कर और थोड़ी सी आलिमाना गुफ्तगू करने की वजह से कोई आलिम नहीं बन जाता, और जब आलिम नहीं बनेगा तो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ अच्छी तरीक़े से ज़हन नशीन रखें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मतलब धोखाधड़ी है, फितने हैं, फ्रॉड है, और हमारे आम लोग बेचारे उसमें गिरफ़्तार हो जाते हैं। फिर बसा औक़ात अल्लाह तबारक व तआला इन अपने औलिया को कुछ ऐसे कामों की कुदरत दे देता है जिस पर दूसरे लोग कादिर नहीं होते हैं, या फिर उनसे बग़ैर उनके क़स्द व इरादे के ऐसे काम सादिर हो जाते हैं कि जो उमूमन आदत के ख़िलाफ़ होते हैं, यानी ऐसा अमूमी तौर पर नहीं होता है। तो अगर ऐसा हो तो उसको फिर करामत का नाम दिया जाता है। लेकिन वली के लिए करामत का होना कोई लाजिम नहीं है। अगर कोई वली बिलफ़र्ज़ कोई ऐसी करामत ना दिखाए तो ये नहीं है कि वो वली नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला बादों को इजाज़त दे देता है, वो बाकायदा करामत ज़ाहिर करते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला करामत देता है लेकिन उसको छुपाने का हुक्म देता है। और कायदा शरइया यही है कि वली पर करामत को छुपाना वाजिब है और नबी को मोजज़े का इजहार करना वाजिब है, यानी नबी के लिए मोजज़े को ज़ाहिर करना वाजिब होता है। अब अगर कोई वली करामत को ज़ाहिर कर रहा है तो यकीनन असल कायदा तो यही था कि उसे करामत छुपानी चाहिए थी, लेकिन फिर हम यूँ ही कहेंगे कि अल्लाह ताला ने इनको इजाज़त मरहमत फ़रमाई थी। तो कुरान अज़ीम में जो करामात का बयान है उनमें से एक ये चल रही थी हमारी अस्हाब कहफ़ के बारे में कि ये अस्हाब कहफ़ जो थे, बाज़ कहते हैं ये 7 हैं, बाज़ कहते हैं ये 8 थे। जैसे अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया व यक़ूलून ख़म्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमम बिलग़ैब, और कहते हैं ये मैं पीछे से लेता हूँ कि सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम, अब अनकरीब लोग ये कहेंगे कि वो 3 हैं और चौथा उनका कुत्ता है। व यक़ूलून ख़म्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमम बिलग़ैब, और बाज़ ये कहते हैं कि वो 5 हैं और छठा उनका कुत्ता है। रजमम बिलग़ैब यानी ये बग़ैर देखे बस ऐसे ही तुक्के मार रहे हैं। व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम,
اور کچھ کہیں گے کہ یہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آپ کا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، اور ان کو نہیں جانتے ہیں مگر بہت ہی تھوڑے سے لوگ جس کو اللہ علم عطا فرمائے۔ تو ہمارے نزدیک جو زیادہ مطلب یہ جو 3 اللہ نے تعداد بیان فرمائی، اور یہ یہود کہا کرتے تھے، بعض کہتے ہیں وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، بعض 5، چھٹا ان کا کتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض 7۔ تو یہ 7 والا قول جو ہے یہ حدیثوں کے اس سے زیادہ معتبر ہے کہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اور میں پچھلے پروگرامز میں ان کا پورا واقعہ ذکر کر چکا ہوں کہ جیسے وہ نوجوان گیا، دقیانوس کے زمانے کے تھے، یہ سو گئے تھے اور یہ سوتے رہے تھے 309 سال 309 سال۔ یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، 25ویں آیت ہے اسی سورہ کہف کی، کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں 300 برس تک ٹھہرے رہے، وَازْدَادُوا 9، 9 برس اوپر، یعنی 9 برس مزید وہ ٹھہرے، تو 309 سال تک وہ سوتے رہے، اور ان کے نہ کپڑے گلے، نہ کپڑے خراب ہوئے، نہ ان کا جسم خراب ہوا، نہ ان کے بال جھڑے، بالکل تر و تازہ جیسے 309 سال پہلے وہ سوئے تھے، 309 سال بعد بھی اسی طرح تھے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ جو 309 سال پہلے ایک کافر بادشاہ سے چھپ کر غار میں بیٹھے ہوں، غار میں آ کے سو گئے ہوں، جب 309 سال بعد بیدار ہوں اور ان کو ایسا لگے جیسے بس ہم آدھا دن کا حصہ یا پورا دن سوئے ہوں گے شاید، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر انہیں ماضی تو نہیں لگے گا، انہیں تو ایسا لگے گا جیسے حال ہے۔ تو وہ بازار گیا، وہ نوجوان پیسے لے کر، اور وہاں پہ سکہ دیا، تو نان بھائی نے کہا کہ اس کے ہاتھ یہ تو پتہ نہیں کہاں سے لے آئے تم، تو اس نے بتایا کہ بھئی یہ تو ہمارے زمانے کا سکہ ہے۔ تو اس نے نان بھائی نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت پہلے ایک بادشاہ گزرا تھا، اس کے زمانے کا سکہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں بادشاہوں کے نام اور بعض زمانوں میں ان کی تصاویر بھی ہوا کرتی تھی۔ تو پھر اس وہ شہر کے والی کے پاس گیا، اس کو سارا واقعہ بتایا، اور اس نے بڑا متعجب ہوا، اور اس نے کہا کہ چلو مجھے دکھاؤ کہ کہاں ہے۔ تو پھر وہ لے کر آیا، پھر بادشاہ جو تھا بیدروس، اسے پتہ چلا، وہ بھی آیا، اور اس طریقے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے وہاں پر کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، وہ اندر گئے اور سوتے رہ گئے۔ اور پھر بادشاہ نے ان کے جو غار تھا اس کے سامنے ایک دیوار قائم کر دی تاکہ کوئی ان کو ڈسٹرب نہ کرے۔ تو اب دیکھیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ آخری بات میں نے کہا تھا کہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جو یہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی، یعنی ان پر سب کو مطلع کر دیا، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دقیانوس بادشاہ تھا اس کے بیدروس جو بادشاہ تھا بعد میں جو آیا، اس کے زمانے میں کچھ منکرین آخرت پیدا ہو گئے تھے، اور وہ بڑا پریشان تھا کہ یہ گروپ بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں میں بدعقیدگی نہ پھیل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اصحاب کہف کو کہاں 309 سال پہلے وہ سوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر دیکھیں کہ ان کو 309 سال پہلے اللہ غار میں سلا دیتا ہے، اور 309 سال کے بعد جگاتا ہے، اس لیے تاکہ لوگ ان کے واقعے کو جانیں، اور کفار مجبور ہو جائیں یا بدعقیدہ جو ہو رہے تھے وہ مجبور ہو جائیں اس بات کو ماننے پر کہ جو رب 309 سال کے بعد جسم کو تر و تازہ رکھ سکتا ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کو قریب آنے سے روک سکتا ہے، نظام جسم چلتے رہنے پر قدرت رکھتا ہے، چلاتے رہنے پر، اور 309 سال تک یقینی سی بات ہے کہ انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، 309 سال تک بغیر کھائے پیے کوئی زندہ رہ سکتا ہے۔ جب ان تمام باتوں پہ قدرت رکھ سکتا ہے تو یقیناً پھر آخرت میں اٹھا بھی سکتا ہے۔ تو اس سے پھر ان کا عقیدہ درست ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ اور کیا جان لیں؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ بات بھی جان لیں کہ قیامت میں کچھ بھی شبہ نہیں ہے، ضرور قیامت ہوگی۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ بالکل حق ہے کہ ہم مر کے قبر میں پہنچیں گے اگر قبر نصیب ہو گئی تو، اور پھر ایک طویل عرصے قبر میں رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے
حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، یہ ایک سینگ کی طرح ہوگا، پیچھے سے پتلا آگے سے اس طرح موٹا، اور اس کو منہ میں لے کے زور سے سور پھونکیں گے، 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ پھونکیں گے جتنے روح زمین پہ جاندار ہیں سب ختم ہو جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گی دنیا، اور ٹکرا جائیں گے تمام سیارے آپس میں، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن عظیم میں موجود فرمان کے مطابق پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور واقعی جتنی تیزی کے ساتھ آپ دیکھیں کوئی چٹان بھی اگر زمین کے مدار میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین سے ٹکرا کے اس میں گڑھے کر دیتی ہے، بہت بڑا گڑھا ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سور پھونکوائے گا اور تمام جو ایک سیاروں کے درمیان ریزسٹنس ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہے، وہ ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہیں، لیکن جب یہ لاکھوں میل فی گھنٹے کی رفتار سے تیزی سے آپس میں ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا؟ اور پھر ایسی دنیا پڑی رہے گی، ایک روایت کے مطابق 40 سال تک یوں پڑے رہیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حکم دے گا اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سب اپنے اپنے مطلب قبریں تو ظاہری طور پہ تو سب ختم ہو جائے گا، زمین تباہ برباد ہو جائے گی، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ مردے کہاں رہیں گے؟ تو یہاں قبر سے مراد کہ مردے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اس سے مراد جو شرعی قبر ہے، ایک عرفی قبر ہوتی ہے جو ہم گڑھے کو کہتے ہیں، اور ایک قبر کا مفہوم ہے کہ مرنے کے بعد انسان جہاں بھی رہے گا وہ قبر ہے۔ جیسے اگر کسی کو شیر کھا گیا مثلاً تو انسان اس کے معدے میں پہنچا، پھر اس کے جسم کا حصہ بن گیا، گوشت پوش ہڈی، کچھ کسی سے چربی بن گئی، کچھ بن گئی، تو گویا کہ یہی اس انسان کے لیے قبر ہے۔ اگر کسی کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ سمندر میں فوت ہو گیا ہے، تو پھر وہیں پر اس کی سمجھ لیں قبر ہے، جہاں پر بھی اس کے اجزاء پہنچیں گے سمجھ لیجیے وہ قبر ہے۔ تو اس طرح پھر اٹھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ اس واقعے کے بعد جو لوگ بدعقیدہ تھے وہ خوش عقیدگی کی طرف مائل ہو گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک سامان فرمایا۔ تو ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں کہ جب وہ ظاہری اسباب بالکل مفقود پاتے ہیں، غائب پاتے ہیں، تو وہ بڑے بے بسی محسوس کرتے ہیں، بچی کی شادی کیسے ہوگی، مجھے نوکری کیسے ملے گی، میرا فلاں کام کیسے ہوگا، ہمارا قرضہ کیسے اترے گا۔ جب کوئی ظاہری سبب نظر نہیں آتا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ پر ابھی وہ کامل بھروسہ حاصل نہیں ہوا جو بھروسہ اور توکل انسان کو اطمینان قلب پیدا کرتا ہے۔ ہم نے دین اس انداز سے سیکھا ہی نہیں کہ وہ دین ہماری مکمل رہنمائی کر کے ہمیں اس قسم کے وساوس سے اور ٹینشن سے دور کر سکے۔ اب دیکھیے اسی کو واقعہ اگر کوئی پڑھے اور اس پہ غور و تفکر کر لے کہ جو رب 309 سال تک ایک انسان کو بغیر کھائے پیے ایک غار میں زندہ رکھنے پہ قادر ہے، کیڑے مکوڑوں کو اس سے روکنے پر قادر ہے، اور اس طرح کہ اس کے کپڑے تک خراب نہ ہوں، ان چیزوں پر قادر ہے، اور باہر ان کا کتا بھی صحیح سلامت بیٹھا ہو، یہ بھی اللہ کی ایک عظیم قدرت۔ اور 309 سال تک کتنی حکومتیں آئیں، کتنے لوگ اس طرف گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے دلوں میں ایک روب اور ہیبت ڈال دی اور کوئی وہاں تک نہ جا سکا۔ یہ سب اہتمام ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب کریم جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب اس طرح اللہ تعالیٰ اتنی عظیم قدرت کے اظہار پر قادر ہے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کے میرے مسئلے کو دور کرنے پر وہ کیوں نہیں قادر ہوگا؟ کیا وہ ان تمام چیزوں پہ قادر، اور جب ہماری اور آپ کی باری آئے تو وہ معاذ اللہ کوئی مجبور ہو جائے؟ تو ہمارے مسلمان بھائی بہن اس وقت جب اس طرح کرائسس وغیرہ ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عظمت کے لحاظ سے بلند و بالا رکھنے کے بجائے اسے اپنی سطح پر اتار لیتے ہیں، اور بالکل اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ ہماری طرح ہے۔ جس طرح ہم بے بس ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے مسائل کے سلسلے میں شاید معاذ اللہ بے بس ہو گیا ہے، جیسے ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ جتنا دنیاوی ذرائع اور اسباب پہ ہمارا بھروسہ ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے، کیونکہ رب کریم یقیناً بہت ممکنات پر قادر ہے، جو وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لہٰذا پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اس قسم کے واقعات کو ذہن میں رکھ کر اپنے قلب کو ڈھارس پہنچانی چاہیے۔ اب جب وہ بادشاہ وہاں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے کہ اذ یتنازعون بینہم امرہم،
جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے. یعنی بعض لوگ یہ کہتے تھے اب یہ جھگڑا کس چیز کا تھا، بادشاہ وہاں پہنچ گیا، وہ شہر کا امیر بھی وہاں پہنچ گیا، تو اب یہ اس بات پہ مفسرین کہتے ہیں جھگڑا اس بات کا تھا کہ کیا یہاں کوئی یادگار بنانی چاہیے کہ نہیں بنانی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اعظام ہیں، تو یہاں پر کچھ ہم ایسا اہتمام کریں یا نہ کریں. تو فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو بولے کہ ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ. تو اتفاق اس پر ہوا کہ ان کے یہاں غار پر کوئی ایک عمارت بنا دی جائے تاکہ دور سے ہی پتہ چلے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی موجود ہیں. اور کوئی ویسے ہی روب تھا، اللہ تعالیٰ نے روب قائم کیا تھا، کوئی وہاں پر آ نہ سکتا تھا، لیکن وہ روب ایک مخصوص وقت کے لیے تھا کیونکہ اللہ نے اٹھانا تھا. اس سے پہلے اگر کوئی آ جاتا تو ان کو ڈسٹرب کرتا، لیکن اب تو وہ معاملہ سب پر عیاں ہو گیا. تو لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں گویا کہ یہ الہام فرمایا کہ ان کی اس غار کے سامنے یا غار پر کوئی ایسی عمارت بناؤ کہ دور سے دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ جی یہاں اللہ کے ولی ہیں اور وہ کسی بے ادبی کا ارتکاب نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربہم اعلم بہم، اللہ تعالیٰ ان کا رب ان کو اچھی طرح جانتا ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم، تو وہ لوگ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، یعنی رائے مختلف تھی. جن کی رائے یہ تھی کہ یہاں عمارت بننی چاہیے، پھر سب لوگ اس پر راضی ہو گئے. وہ یہ بولے کہ لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ضرور ہم تو ان پر ایک مسجد بنائیں گے، ہم یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے. مفسرین نے بیان فرمایا تشریح کرتے ہوئے کہ مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ. تو یا تو یہ مراد تھا کہ ہم یہاں کے سجدے کریں گے، تو یقینی سی بات ہے یہ معنی تو مفہوم تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو روا ہے، یعنی سجدہ عبادت. اور سجدہ تعظیمی اگرچہ غیر اللہ کو ہماری شریعت سے پہلی شریعتوں میں بعض جگہ ثابت ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی کو بھی منع فرما دیا. لہٰذا اب ہماری اس شریعت میں اگر کسی کو تعظیماً سجدہ کیا جائے تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کسی کو معبود سمجھ کر عبادت کے لائق سمجھ کے سجدہ کرتا ہے تو پھر یقیناً یہ کافر ہو جائے گا. تو یہ تو مفہوم نہیں ہو سکتا کہ ہم سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیں، یعنی ان کے سامنے سجدہ کرنے لگیں، یوں نہیں ہے. بلکہ مراد وہی ایک جو عرفی معنی ہے کہ ہم یہاں پر ایک عمارت ایسی بنا دیں جس میں لوگ آ کر سجدہ کیا کریں. تو اس کے اوپر انشاءاللہ میں مزید کلام کروں گا نیکسٹ پروگرام میں کہ اور آج کل جو اولیاء کرام کی عمارات وغیرہ ہیں وہاں پہ جو لوگ جا کر معاملات کر رہے ہیں اس پہ بھی ہم تھوڑا سا کلام کر لیں گے. ضمناً بات آ گئی ہے تو نیکسٹ پروگرام ضرور دیکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا